अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आवाज़ सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थे। वो नाजरीन, हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत के बारे में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में हम बात करेंगे और उनकी शहादत के हवाले से बात करेंगे। आज उनके कत्ल को, या हम ऐसा कह सकते हैं कि आज उनकी 18वीं बरसी मनाई जा रही है। तो आखिर क्या हुआ ऐसा पाकिस्तानी तारीख में कि एक दो मरतबा एक लीडर, एक प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद मोहतरमा को कत्ल किया गया। और वो कातिल कौन थे, बीबी के कातिल कौन थे, आखिर क्या वजूहत थी, क्या एलिमेंट्स थे इसके पीछे के एक औरत को और एक बड़ी लीडर को जो दुनिया की नामी ग्रामी एक लीडर थी, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, उनको कत्ल किया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। और 18 साल गुजर गए और अभी तक ये जो है केस हल नहीं हो सका। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इस केस में कि अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी हमें जानने के लिए कुछ मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो आज 18वीं बरसी मनाई जा रही है और उनका जो कत्ल हुआ था, 18 साल गुजरने के बावजूद भी एक प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल सका, उनके खून से इंसाफ नहीं हो सका। तो उसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार हैं, समाजी कारकुन हैं, इसाक सुमरो साहब। उनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसाक साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। इसाक साहब, आज आपका हमें जो सबसे पहले तो हम आपके आर्टिकल से कुछ बातें करेंगे कि आपका जो आर्टिकल हमें पढ़ने को मिला काफ़ी जानदार आर्टिकल था, और उसी हवाले से हम बात करेंगे कि आपने जो आर्टिकल लिखा उसका मौजू था कि बीबी के कातिल कौन थे। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 18 साल गुजर गए और अभी तक ये केस एक महमा बना हुआ है। क्या आप समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा अदालती केस कहा जा सकता है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेकिन बदकिस्मती से ये है कि अपने पूरे पाकिस्तान में जो अदालती फैसले हुए हैं वो फैसले जो हैं वो कोई अच्छे नहीं हुए हैं। मैं इस मिसाल से बात शुरू करूंगा कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो उसके 40 साल के बाद में कोर्ट ने कहा कि ये फैसला जो है गलत था। तो इस तरीके से ये जो फैसला आया था बेनज़ीर साहबा के कत्ल का, वो भी 10 साल के बाद एंटी टेररिस्ट कोर्ट के रावलपिंडी की अदालत ने दिया था। और उसको थोड़ा बहुत मैंने जो उसकी स्टडी की है, या वो काफ़ी किताबों में या काफ़ी रिसर्चर्स ने भी उस पर लिखा है, मैंने भी थोड़ी कोशिश की है। तो उस की जो पूरी फाइंडिंग्स मिली थी उस वाक़े की, कत्ल की, उस फाइंडिंग के बुनियाद पे ये तो तय था कि वो जो डायरेक्ट मुलविस लोग थे जिन्होंने ये कार्रवाई की थी और मोहतरमा को जो है वो पे हमला किया था, उसमें जो है पिस्टल का चलाना और उसके बाद जो है वो हैंड ग्रेनेड, और एक बंदे ने तो अपने आप को खुदकश के तौर पे उड़ा दिया था। तो उनके बाद जो है उनको बरी करना, ये सबसे बड़ा दुखदायक और इंतहाई पाकिस्तानी अदालत के हवाले से न समझ में आने वाला और इंतहाई मकसद है कि गैर इंसाफी फैसला था और है। और उसको दुनिया में अभी तो मेरे ख्याल में इसको आज आहिस्ता आहिस्ता ये अखबारों में, रिसर्च में, किताबों में आ रहा है। तो मेरे ख्याल में कि अभी लोगों को पता पड़ेगा कि भाई ये फैसला जो कितना जो है वो गैर इंसाफी था जो बेनज़ीर साहबा के लिए किया गया। जी अच्छा, अदालती फैसले पर एक सवाल आता है जहन में कि दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 5 मुबैना जो दहशतगर्दों को बरेत, आपने बात की, जिक्र किया कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि जब एतराफ़ाती जो बयानात थे और फ्रांसिक रिपोर्ट के और DNA शवाहिद मिले थे, तो अदालत ने फिर भी बरी क्यों किया उन मुलज़मान को? अभी देखें ना, ये फैसला जो है वो बरी करने का जहां तक है तो उसमें आप उसको ऐसा कह सकते हैं या कि वो फैसला या तो दबाव में दिया गया है या प्रेशर में दिया गया है। और ये फैसला मकसद है कि उन कुव्वतों ने दिलवाया है जो कुव्वतें नहीं चाहती थी कि इसको इंसाफ मिले या इनको सजा मिले, क्योंकि उनको जो सजा मिलती
تو ظاہر ہے وہ جو اس میں چیزیں ملوث تھی، ادارے ملوث تھے یا جماعتیں ملوث تھیں یا وہ جو تھے، تو وہ ظاہر ہے وہ اس کو انڈورس کرنا پڑتا نا کہ بھائی یہ ان میں ملوث تھے. تو میری یہاں تک ہے کہ بھائی وہ دباؤ میں فیصلہ دیا گیا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ پوری تاریخ میں ایک غلط اور ناانصافی والا فیصلہ سمجھا جائے گا. اچھا اسحاق صاحب، جائے وقوع کو 2 گھنٹے میں دھونا کتنی بڑی تفتیشی غلطی ہو سکتی ہے؟ اگر تفتیشی حوالے سے دیکھا جائے تو ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے، مرڈر کے بعد ایک تفتیش کا پروسیس شروع ہوتا ہے، تو 2 گھنٹے میں وہ جو میدان تھا، وہ جو گراؤنڈ تھا لیاقت باغ تھا، اس کو 2 گھنٹے میں دھو دینا، صاف کر دینا، تو ایک سیکیورٹی اور ریاستی ذمہ داری بنتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بے نظیر بھٹو کو جان بوجھ کر ناکافی سیکیورٹی دے دی گئی تھی؟ شواہد اور وہ جو چیزیں ملی ہیں یا اس پہ جو لکھا گیا ہے، جیسے ایک مشہور صحافی ہے ارنڈ بینٹ جونز صاحب نے ایک بھٹو ڈائنیسٹی پہ بک لکھی ہے، یا اس کے بعد جو ہے سہگل صاحب جو ہے انہوں نے جو امریکن ایک تھا بڑا، اس نے جو بیان ریکارڈ کروایا تھا وہ، یا اس کے بعد اور بھی ریسرچر یا جو رپورٹیں تقریباً 9 رپورٹیں ایسی تھی جس میں ایف آئی اے کی رپورٹ تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک ادارہ تھا اس کی رپورٹ تھی، بلکہ پاکستان کی معتبر ایجنسی آئی ایس آئی کی بھی رپورٹ یہی تھی. تو کہ یہ کہاں جو ہے کیا گیا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا جو ہے پری پلان تھا، اس میں کون ملوث تھے کون نہیں تھے، یہ تو میرے خیال میں آل ماشکارا بھی بات ہے. تو اس پہ کوئی دو رائے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ معتبر ایجنسیوں اور معتبر اداروں کی طرف سے جو شواہد پیش کیے گئے اس کے بعد بھی جو ہے وہ نا انصاف مل سکا بے نظیر صاحبہ کو، اور یہ نہ صرف اس کو روڈ اور یہ دلائے گئے لیکن اس کی کوئی اسکواڈ نہیں دے گیا، وہ جیمرز جو تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو اور اس کی لاش جب اس پہ حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی پولیس وہاں نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی 35 منٹ کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ اسپتال پہنچتی ہے. تو یہ سب ساری چیزیں جو ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی ابھی کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کو منع کیا گیا کہ آپ یہ جلسہ نہیں کرنے ورنہ یہ ہوگا. جی اچھا، تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کی پولیٹیکل ول ہوتی ہے، اب جلسہ نہ کرے یہ تو چلے اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ جو ہے شدت پسند عناصروں کی فتح ہے، جیت ہے، تو آپ اس رائے سے کس حد تک متفق ہے کہ کیا اس فیصلے نے عوامی رائے کو، جو پاکستان کی عوام ہے ان کی عوامی رائے کو بدل دیا، یا جو عدالتوں کا نظام ہے اس پہ یقین کم ہو گیا عوام کا اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں نا، عدالتوں کا تو جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی اچھا نہیں ہے، ان کا مقام نہیں ہے. وہ جسٹس منیر اور وہ کا کیس کے حوالے سے جب حکومتیں کو گرایا جاتا تھا پھر اس کو جو ہے وہ انڈورس کرتے تھے، آمروں کو انڈورس کیا انہوں نے، عدالتوں نے کیا، پھر اسمبلیاں کو توڑتے تھے آمر تو ان کو وہ دیتے تھے جس کو انہوں نے کہا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کے تحت. تو ایک پہلو تو یہ تھا. دوسرا پہلو کہ یہ ایسے کیسے ذوالفقار علی بھٹو کا بھی مرڈر تھا نا، بے نظیر صاحبہ کا بھی مرڈر تھا نا، اور ایسے کئی کیسز ہیں جنہوں میں عدالتوں نے جو فیصلے دیے ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں میرے خیال میں اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا اعتماد عدالتوں پہ نہیں رہا ہے، اور بدقسمتی سے عدالتیں جو ہے وہ انصاف دلانے کے حوالے سے ہوتی ہیں پوری دنیا میں، اور آدمی یا ادارے یا کوئی واقعات کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں تو چھوٹی عدالت سے لے کے بڑی عدالت تک، ہائی کورٹ تک، اور اوپر والی ایپیکس کورٹ تک بھی جو فیصلے آئے ہیں وہ عوام کے اور عوام دوست نہیں ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ عدالتوں نے بھی جمہوریت کا گلا کاٹا ہے، اور عدالتوں نے جو ہے وہ اپنے جو کورٹوں کے اسمبلیز کے توڑنے کے فیصلوں کو، حکمرانے کو فیصلوں کو انڈورس کیا ہے. اور یہاں تک کہ جو مرڈرز کے کیس ہوتے ہیں ان میں بھی عدالتیں جو ہیں
وہ کوئی انصاف دلانے میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں اور لوگوں کا اعتماد نہیں رہا ہے۔ اچھا اسحاق صاحب، یہ ایک سوال ہے آپ سے کہ آصف علی زرداری صاحب سے ایک سوال کیا گیا کسی انٹرویو میں کہ آپ نے بی بی کو کھونے کے بعد کیا پایا، تو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے بی بی کو کھونے کے بعد 18ویں ترمیم پائی، تو کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس نے کس کانٹیسٹ میں یہ بات کی ہے، یا یہ تو مجھے سوال کا جواب بھی عجیب لگتا ہے کہ بھائی بے نظیر صاحب کو کھونے کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم ایک کی جو بھی پائی، اور وہ بھی جو ہے وہ اس پہ عمل کتنا ہوا، یہ تو زرداری صاحب ابھی اس پہ سوچتے ہوں گے، یا زرداری صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اگر اس نے یہ جواب دیا ہے تو کہ بھائی 18ویں ترمیم، میرے خیال میں بے نظیر جو تھی، بے نظیر کا جو خون تھا یا اس کی زندگی تھی 18ویں ترمیم سے بہت زیادہ تھی۔ اس کو اگر زرداری صاحب نے اسے لنک کیا ہے تو دس از ویری مچ انفارچونیٹ، میں یہ کہوں گا۔ اچھا اسحاق صاحب، اس سے ریلیٹڈ ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ 18ویں ترمیم کو آپ نے بھی ڈسکس کیا ہے کافی آرٹیکلس میں اور ہم نے بھی پڑھا ہے، تو زرداری صاحب کے اس بیان کو سائڈ پہ رکھ کے ہم بات کرتے ہیں کہ محترمہ کی جو شخصیت تھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کو آپ نے کیسے اسٹڈی کیا، کیسے ریڈ کیا ہے، وہ ہمیں بتائیں کہ محترمہ کی شخصیت کے حوالے سے ایک کرزمیٹک شخصیت ہوتی ہے تو آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ میرا خیال ہے، اور میں نے جہاں تک تھوڑا بہت مجھے یاد آتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب جیل میں تھے تو بے نظیر صاحبہ نے پہلی مرتبہ 78 میں جو ہے وہ اس کا سندھ کا اور کے پی کا دورہ شروع کیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ 78 میں وہ نواب شاہ میں آئی تھی، اور وہ شی واز کوائٹ ینگ اینڈ ریٹرنڈ فرام abroad after the completion of the study۔ تو اس کا جو پورا سلسلہ جو جدوجہد کا چلتا ہے، جیل کا سلسلہ چلتا ہے، سکھر جیسی جیل میں رہی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کان کی تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کو آپریشن یہاں ہوتا ہے، پھر وہ کچھ دنوں کے لیے سالوں کے لیے جلاوطن ہو جاتی ہے، پھر 88 میں جب آتی ہے تو ایک کرسمیٹک پرسنالٹی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی اسٹرگل ہوتی ہے، اس کی جدوجہد ہوتی ہے، اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، اور اسی دوران اس کے بھائی کو 85 میں جو ہے وہ اس کی قتل ہو جاتا ہے یا اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کو لے کے آتی ہے جو ہم نے اس کے آئی وٹنس ہیں۔ اس کے بعد 88 والا مرحلہ، پھر اس کو دیکھیں، اس کو 18 مہینے کی وہ جو ہے صرف حکومت ملتی ہے، اس نے جو کیا سو کر سکی، بہت کچھ کیا، لیکن پھر بھی اس کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد پھر 90 کی الیکشن ہوتی ہے، اور پھر مقصد اس کا پورا جو دور ہے وہ ایک سمبولک دور ہے، اس نے ڈیموکریسی کے لیے فائٹ کی اور اپنی جان دے دی۔ میرے خیال میں یہ بڑی قربانی ہے، اور آج کے نوجوانوں کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ یہ ملک جو ہے۔ اسحاق صاحب، ابھی وہ جو ہے ساری چیزیں جو آپ نے محترمہ کے حوالے سے ڈسکس کی، کیا وہ ساری چیزیں، سارے جو فیکٹرز ہیں وہ کیا لاول بھٹو میں آپ کو نظر آتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نا کہ یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ بھائی بلاول وہ کچھ نہیں کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے، یا بے نظیر نے کیا۔ میرا خیال ہے ایک ایز اے پولیٹیکل مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹ، پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، کہ بھٹو صاحب کو جو حالات ملے، ملک ملا، وہ الگ تھا، مقصد اس کے ڈائنامکس الگ تھے، اس کے جو ہے وہ اس کے مسائل الگ تھے، اس کی اپرچونٹیز الگ تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے بے نظیر صاحب کا جو دور تھا وہ اس کے لیے الگ تھا۔ پھر ابھی بلاول صاحب جو آئے ہیں تو یقیناً وہ اپنی جو اس کے سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا سیاست اچھی رہے گی وہی ظاہر کرے گا، تو اس میں ہم یہ کہیں یا یہ سمجھا جائے یا یہ بیانیہ ہے کہ بھائی وہ بے نظیر جیسا نہیں کر رہا ہے یا اسے کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک 50 سال کی ہسٹری ہے نا، بھٹو صاحب کو 50 سال ہو گئے، اس میں پھر بے نظیر صاحب آتی ہے، پھر ابھی اس کو بھی 18 سال ہو گئے، آپ دیکھیں بے نظیر صاحب کی شہادت کے بعد، تو یہ پیریڈ سے مقصد یہ ایک ٹائم تھا، بھٹو صاحب کا الگ ٹائم تھا، پیپلز پارٹی کو 3
حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں قیادت کے حوالے سے. ایک قیادت تھی جو بھٹو صاحب والی تھی, پھر بے نظیر صاحب والی ہے, ابھی بلاول اور اس کی ہے. ابھی ملک کے حالات کیسے ہیں, انٹرنیشنل حالات کیسے ہیں, آپ کے ریجنل کے حالات کیسے ہیں, ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے جو ہے 2 صوبوں میں بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں بلاول اس کانٹیسٹ میں پالیٹکس کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بے نظیر جیسا نہ بھی پرفارم کرتا ہوگا یا ذوالفقار علی بھٹو جیسا, لیکن اس ملک کی جو اور چیزیں ہیں جو بڑی خطرناک قسم کی ہو رہی ہیں, تو میرے خیال میں ان حالات میں یہ جو کچھ کر رہا ہے یقیناً یہ اس کو وہی کرنا چاہیے, یا ہاں ہو سکتا ہے کہ امیدیں عوام کی اور اس سے زیادہ ہو. آپ کیا مطلب یہ بتائیں کہ بلاول جو موجودہ سینیریو ہے پولیٹکس کا, پاکستانی اوریجنل پولیٹکس کا, اس کو ریزسٹ کر پائے گا؟ ابھی دیکھیں نا, یہ ہے کہ بلاول از کوائٹ ینگ دین دا آل ادر لیڈرز, دوز آر مقصد ان دا سینیریو. تو اس میں ایک تو ینگ ہے اور وہ ظاہر ہے اس کا ایک مستقبل ہے, اور مستقبل میں وہ اپنا رول تو ضرور اس کا ہوگا. پھر ہو سکتا ہے کہ کبھی حزب مخالف میں ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے. لیکن ابھی یہ چیز حقیقت ہے کہ پاکستان میں, جہاں تک میری اسٹڈی ہے, کہ پاکستان میں ابھی کوئی بھی ایسا لیڈر یا ایک پارٹی جو ہے وہ نہیں اس پوزیشن میں ہوگی کہ چاروں صوبوں سے جیت کے آئے اور وہ حکومت بنائے. ابھی حکومتیں جب بھی بنے گی تو وہ ایک مشترکہ پارٹیوں کی حکومت بنے گی, اور یہ ملک کی بھلائی میں بھی ہے, کیونکہ ملک نے بہت بڑا جو ہے وہ تکلیفیں اور ان کو نقصان ہوا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پارلیمانی پالیٹکس ہے وہ اکٹھے ہو کر بنانے کے اس میں فائدہ ہوگا. جی صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد 50 سال کے بعد جو ہے ججز کو یا عدالتی نظام کو یہ ریئلائز ہوا کہ فیصلہ غلط تھا, ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر دیکھا جائے تو کیا محترمہ کا جو ہے ان کا تو قتل کا جو ہے مقدمہ تو صحیح چلا ہی نہیں, نہ فیصلہ آیا, تو کیا آپ کہتے ہیں کہ جو کیس ری اوپن کیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے کیس ری اوپن کرے گی؟ میرے خیال میں کہ فیصلہ جو آیا ہے اور اس کی جو ایویڈنس جمع ہوئی ہے جن اداروں نے کی ہے, اور ان پہ بڑی ریسرچ بھی کچھ جرنلسٹ اور ریسرچرز نے کی ہے, جو تھوڑی بہت میں نے پڑھی ہے, تو یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے کہ بھئی یہ اتنا بڑا اور غیر انصاف والا فیصلہ جو آیا ہے وہ اس پہ کیوں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے. اکثر اور چیزوں پہ تو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, لیکن اس پہ بھی ہونی چاہیے نا. تو میرا خیال ہے کہ آگے چل کے یہ چیز پھر ریویو ہو سکتی ہے, یا پیپلز پارٹی کچھ ہے. پارٹی کو کیا مطلب کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مطلب ہر سال برسی تو مناتی ہے پیپلز پارٹی زور شور سے, ٹھیک, گاڑی خدا بچ جاتے ہیں قافلے, لیکن یہ پیپلز پارٹی کے جو سپورٹر ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں رکھتے پیپلز پارٹی سے, یا پیپلز پارٹی ریاست سے یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں رکھتی کہ کیس ری اوپن کیا جائے یا دوبارہ تفتیش کی جائے؟ میرے خیال میں کہ اس کے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اس کیس کے خلاف جو ہے کورٹ میں پیپلز پارٹی یا یہ بلاول بھٹو زرداری یہ گئے ہیں, لیکن اس کی جو ہے ابھی تک سنوائیوں پہ وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور ہاں یہ ضرور بات ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا انٹریسٹ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے ٹائم کے انتظار میں ہیں, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کے لیے انہوں نے پھر کورٹ میں گئے کہ بھائی ہمیں بھی انصاف دلایا جائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ مسلسل یہ کر رہے ہوں, یہ بھی ایک امکان ہے. لیکن ان کو ضرور اس پہ جو ہے تھوڑا ایکشن لینا چاہیے, اور پھر کسی بڑی عدالت میں جا کے, اور ابھی تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بن گئی ہے نا, تو یہ اگر ہائی کورٹ نے فیصلہ ان کے خلاف دیا ہے تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, اور ان کو جانا بھی چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ کوئی عام سا آدمی ورکر بھی پڑے گا
تو وہ کہے گا کہ یہ بے نظیر صاحبہ کو انصاف نہیں ملا. بہت بہت شکریہ اسحاق سمرو صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ نگار اسحاق سمرو صاحب. ابھی ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے، اور شہید بے نظیر بھٹو کے قتل کو 18 سال بیت گئے لیکن آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بی بی کے قاتل کون تھے. ابھی ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ جو ہے تجزیہ نگار شازیہ نظامانی، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروگرام میں خوش آمدید. جی شازیہ، ہمیں بتائیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور 18 سال گزر گئے، بیت گئے، اور یہ جو کیس ہے ابھی تک مہمہ بنا ہوا ہے. ابھی تک جو ہے اس میں کافی چیزیں سامنے جو آئی ہیں، جو فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ محترمہ کی شخصیت کو، آج کے دن کے حوالے سے محترمہ کی شخصیت کو آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ جی بالکل، تھینک یو آصف. ایک تو ہم یہ ضرور کریں کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ 18 سال ہو چکے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو، اور اس میں ایون 18 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان سنبھل نہیں پایا. اور ابھی تک کا جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو غریب تھے، جو کہ بہت ہی نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن لیکن عام وہ لوگ جن کو ایک شعور تھا کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے وہ لیڈر جنہوں نے اپنی اسٹرگل کی پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، تو ابھی تک وہ جو خلا تھا محترمہ کا وہ ابھی تک فل نہیں ہو پایا. وہ ابھی تک وہاں پہ ویکیوم ہمارا بھی پاکستان میں ہے. تو وہ سب کے لیے 18 سال گزرنے کے بعد بھی بہت تکلیف والا وقت ماحول ہے. وہ تکلیف والی بات ہے کہ ہم اپنی لیڈر کے حساب سے جو ان کی ایک شخصیت تھی سیاسی، وہ صرف نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیکن ہر وہ عورت یا مرد جو پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے اور ترقی کے حوالے سے چاہتے تھے کہ اس ملک میں وہ چیزیں ہوں، تو وہ سب ابھی تک اسی ریگارڈلیس کہ وہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے، وہ اس چیز کو ابھی تک وہ اس پہ بات کرتے ہیں، اس چیز کو بھی وہ بلکہ ابھی شدت سے محسوس کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو محترمہ کی جو شخصیت تھی وہ اتنی کرزمیٹک تھی کہ وہ سب پورے پاکستان کی، جیسے وہ ان کو بولتے تھے کہ وہ چاروں صوبوں کی زنجیر، وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی. اور انہوں نے چاروں صوبوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. وہ کیا اکٹھا ہونے کا تھا؟ وہ صرف یہ تھا کہ ایک وہ سیاسی جدوجہد، وہ سیاسی ایک ماحول ہو جہاں پہ صرف سیاسی مسائل کے لیے سیاسی حل ہو. کوئی اور اس چیز میں کوئی ایسا ماحول نہ بنے جو سیاست کمزور ہو جائے اور باقی جو کچھ خاص ایلیمنٹ ہو جیسے ملیٹنسی ہو، جیسے ٹیررزم ہو، وہ اس کو ویکن نہ کر پائیں. لیکن وہ جو ان کی شخصیت کا ایک وہ محور تھا، سیاست محور تھی، ہیومن رائٹس محور تھا، پاکستان کی جو ایک وفاداری تھی وہ محور تھا، وہ ذرا وہ ختم ہو چکا ہے. وہ وہاں پہ اب لوگ اپنے آپ کو بڑا فیل کریں کہ ایک مضبوط شخصیت تھی، مضبوط شخصیت کو اس طریقے سے ختم کرنا پورے پاکستان کے اس پولیٹیکل سین سے، تو وہ صرف یہ نہ تھی کہ کوئی پیپلز پارٹی کے لیے لاس ہے، لیکن یہ ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے سب سے بڑا لاس ہے. بلکہ میں کہتی ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کے لیول پہ دیکھیں تو ہماری جو اسٹیبلٹی ابھی تک ہم اس کو نہیں ریکلیم کر پائے. آپ افغانستان میں چیزیں دیکھیں، آس پاس میں ہمارے جو پڑوسی ان کی چیز دیکھ لیں، تو شاید محترمہ اب ہوتی تو ہمارے ملک کے حالات کافی بہتر، یعنی کہ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہوتی، اکنامک اسٹیبلٹی ہوتی. جیسے محترمہ واپس آئی تھی 2007 میں، تو وہ جو ان کا ایک تھا شخصیت کا ایک بہت ہی میچورٹی تھی، جو ایک ویژن تھا پاکستان کے لیے، وہ بہت ہی دور تک کا تھا. وہ سب سے پہلے جو ٹیررزم جو اس وقت پاکستان میں بہت عام ہو چکا تھا، بہت بم بلاسٹ ہو چکے تھے، لوگوں کی جانیں جا رہی تھی، اور ملک میں اتنی جو ملیٹنسی کی وجہ سے اتنا انسیکیورٹی بڑھ چکی تھی کہ ہمارے ہاں جو کوئی بھی بندہ یہاں پہ پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. آپ باقی تو بات چھوڑ دیں. تو وہ چیزیں ایسا ہم سب نے امید کی تھی کہ محترمہ کے آنے کے بعد ملک میں ایک جو غیر مستحکم جیسی ہوا ہے اور ڈکٹیٹرشپ کی اس وقت بھی، بھلے وہ سویلین روپ میں آ چکی تھی، بھلے وہ
سو کالڈ جو ان کے جو اسٹیپ تھے پروگریسو، وہ جو انلائٹنمنٹ والے جو سلوگن تھے وہ تھے اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ساری فیک چیزیں تھیں، وہ بہت ہی کمزور چیزیں تھیں. اس وقت ایک ڈکٹیٹر کو، اس کو بھی 10 سال ہو چکے تھے مشرف کو، وہاں پہ پوری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈر تھے وہ باہر تھے، محترمہ خود باہر تھی. تو وہاں پہ جب انہوں نے جو ماحول بنایا تھا کہ نہیں ہم سب نے واپس آ کے اور پاکستان میں آ کے ہم نے اکٹھے پولیٹیکل اپنی ڈیموکریسی کے لیے وہ ساری چیزیں اسٹرگل کرنی تھی، تو وہ جو ماحول جڑ رہا تھا تو ظاہر ہے وہ سب نے تھریٹن فیل کیا تھا، صرف ملیٹنٹس یا کوئی نہیں، لیکن جو ہماری ڈیپ اسٹیٹ ہے انہوں نے بھی تھریٹن فیل کیا تھا کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں واپس آتی ہیں تو ظاہر ہے عوام کی حکومت ہوگی، عوام کا جو حکومت رائج ہوگی، تو جو سویلین ڈیموکریسی مضبوط ہو جائے گی. تو ظاہر وہ جو تھریٹ تھا وہ صرف کسی ایک گروہ کو نہیں تھا، صرف کسی ایک دہشت گرد پارٹی کو یا گروپ کو نہیں تھا، لیکن وہ جو تھریٹ تھی، وہ جو خوف تھا وہ کافی لوگوں کو تھا جو پاکستان کو ہمیشہ کمزور دیکھنا چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں عوام ہمیشہ ہمارے انڈر میں رہے، کبھی ایمرجنسی کے نام پہ، کبھی کوئی سیکیورٹی رسک کے نام سے، کبھی کسی چیز کے نام سے. تو وہ جو محترمہ کا جو ویژن تھا اس وقت ظاہر ہے وہ کافی لوگوں کو اس سے بھی خوف آ رہا تھا اس حوالے سے. اچھا شازی، آپ کا کہنا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پاکستانی آئین کی ضمانت تھی اور فاؤنڈیشن تھی اس ملک کا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ آئین دیا تھا پاکستانی جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا. اچھا ایز اے لائر آپ سے ایک سوال ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل ہوا اس کے بعد 50 سال بعد عدالتوں نے اعتراف کیا کہ وہ ایک ناجائزی تھی اور تاریخ کی اہم غلطی تھی، اور اس قتل کے حوالے سے کافی چیزیں سامنے آئی، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے جو قتل کو پاکستانی تاریخ کا سب سے متنازع فیصلہ کہا جا سکتا ہے یا عدالتی کیس کہا جا سکتا ہے؟ آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کے حوالے سے بات کی ہے شہید محترمہ کے حوالے سے؟ جی مطلب میرا سوال یہ ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہوا تھا عدالتی قتل، اس کو 50 سال گزرنے کے بعد جو ہے عدالتوں نے کہا کہ وہ ایک مطلب عدالتی قتل تھا، سیاسی قتل تھا، اور اس کے بعد جو بے نظیر کا قتل ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہے کہ مطلب پاکستان کی تاریخ میں 2 بڑے سیاسی رہنماؤں کے قتل ہوئے، تو اس کو آپ بے نظیر کے قتل کو آپ پاکستانی تاریخ میں کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا تو فیصلہ آ گیا کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا، لیکن محترمہ کے قتل کا فیصلہ تو ابھی تک نہیں آیا، نہ ہی اس کو کیس کو مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیس کو ری اوپن کرنا چاہیے؟ اچھا اس سے پہلے میں 2 باتیں کرنا چاہوں گی. ایک تو جو آپ نے بات کی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، ابھی 50 سال کے بعد ہماری سپریم کورٹ جو ریفرنس فائل ہوتا ہے تو اس کو 11 سال لگاتی ہے صرف ایک ریفرنس کو سننے میں. اور وہ ریفرنس جب سنا جاتا ہے، لیکن اس کو چلیں جو بھی انہوں نے یہ بات مانی کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا، فیئر ٹرائل نہیں دی گئی. اب فیئر ٹرائل ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا ہمیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن جس میں بالکل فنڈامنٹل رائٹ تھا کہ فیئر ٹرائل، فری اینڈ فیئر ٹرائل از فنڈامنٹل رائٹ. تو وہ یعنی کہ جس نے آئین بنایا تھا، جس نے اتنے سالوں کے بعد اس ملک کو آئین دیا تھا، تو سب سے پہلے ناانصافی تو انہی کے ساتھ ہوئی کہ ان کو نہ فیئر ٹرائل دیا گیا نہ فری ٹرائل دیا گیا، اور ان کو جس طریقے سے یعنی کہ جہاں پہ اپیل جانی چاہیے ہائی کورٹ میں وہاں پہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور جہاں پہ کس طریقے سے ججز کو یہ ساری چیزیں ایک تاریخی حوالے سے سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن وہاں پہ ایون ایز اے سٹیزن آف پاکستان مجھے لگتا ہے جو سپریم کورٹ کا ریفرنس پہ جو ڈیسیجن آیا تھا وہ کچھ ریلیف تھا، لیکن میرے خیال میں وہ اتنا وہ فل جسٹس نہیں ہے جو میں کہنا چاہوں گی کہ ایون وہ ریفرنس بھی فل جسٹس نہیں تھا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا شخص جس نے اس ملک کو سنبھالا جب پاکستان ٹوٹ گیا، اس نے اتنے سالوں کے بعد ملک کو ایک متفقہ آئین دیا. پھر یہ تھا کہ پوری طریقے سے عوام کو جو ایک غریب کا بھی وہی ووٹ کی اتنی اہمیت ہے جتنی کہ کسی امیر کے ووٹ کی اہمیت ہو، یعنی کہ 1% 1 ووٹ. اس شخص کو جس نے آئیڈینٹی دی پاکستان کو، اور ایک غریب، آپ کو یاد ہو کہ اس وقت جب ہم پڑھتے کہ بھائی صرف امیروں کے پاس پاسپورٹ ہوتا تھا یا وہ بزنس کمیونٹی کے پاس، لیکن اس نے وہ ہر غریب جس کے پاس شناختی کارڈ ہو، جس کے پاس پاکستان کی آئیڈینٹی ہو، تو وہ پاسپورٹ کا بھی حقدار تھا، وہ شناختی کارڈ کا بھی حقدار تھا، وہ کہیں پہ بھی دنیا میں جا سکتا. تو
اس حوالے سے میرے خیال میں یہ کوئی جسٹس کوئی کمپلیٹ جسٹس نہیں تھا، لیکن ٹھیک ہے جو ہمارا آئینی نظام ہے، جو ہماری کس طریقے سے ہمارے عدالتیں کام کریں، لیکن پھر بھی چلیں انہوں نے یہ تو مانا کہ یہ بھائی فیئر ٹرائل نہیں تھی۔ اب محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ابھی ہم بات کریں کہ 18 سال ہو چکے ہیں، ہر سال ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے اب دیکھیے اس پہ جو ڈیسیجن آیا تھا 2017 میں کہ بھائی جو 5 جو لوگ تھے جن کو ایون جو ایف آئی اے میں نے جو انویسٹیگیشن کی تھی ان کو گلٹی پایا تھا، بالکل، لیکن ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہیں، جو انصاف کا ہمارا معیار ہے وہ یہ کہ ان کو نہ صرف آزاد کیا جاتا ہے بلکہ مطلب وہ دے سیٹ فری، ان کو فری کیا جاتا ہے 10 سال کی باقاعدہ جس طریقے سے ٹرائل چلی نہیں چلی، لیکن پھر بھی ان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو صرف 2 پولیس آفیسرز جن کو 17 سال کی سینٹینس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسی کو میں کنٹینیو کروں گا اسی سوال کو کہ جب اعترافاتی بیانات ہو گئے، فرانسک رپورٹ وغیرہ، ڈی این اے شواہد ساری چیزیں موجود تھی تو عدالت نے بری کیوں کیا؟ کیا یہ جو فیصلہ قانونی کمزوری کی وجہ سے آیا اور یا کسی دباؤ کے تحت؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ وہی ہم اسی پہ ہم ہر سال بات کرتے کہ بھئی جب آپ کے پاس انویسٹیگیشن رپورٹس ہوں جنہوں نے گلٹی پایا تھا نا، آپ اس کے باوجود بھی آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، جن کے پاس آپ کے فورنزک رپورٹس ہوں، ان کے سارے جو ڈی این اے رپورٹس ہوں، ایون یہ بھی پتا چلا کہ کہاں پہ پلاننگ ہوئی تھی، جو حقانیہ وہاں پہ ساری چیزیں پلاننگ کہاں پہ ہوئی تھی، کنہوں نے ایکسیکیوٹ کیا تھا، ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا جو انصاف ایک پورے پارٹی کی بڑی لیڈر، لیکن پاکستان کی ساؤتھ ایشیا کی ایک سب سے بڑی لیڈر کے ساتھ اتنی ناانصافی ہو قتل کے بعد، تو یہ بڑا سوال نشان ہے ہمارے پورے جوڈیشل سسٹم پہ کہ بھٹو کے مرڈر کے بعد، جوڈیشل مرڈر کے بعد بھی ہماری جوڈیشل سسٹم نے یہ نہیں سیکھا کہ ہم انصاف کریں، کیونکہ یہ صرف انصاف ایک لیڈر کا نہیں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، 2 دفعہ الیکٹ ہوئی پرائم منسٹر کا نہیں ہے، لیکن یہ ان غریبوں کی آواز کا تھا جو بلکہ امید رکھے ہوئے تھے نا کہ بھی ہماری امید ہے کہ جو سلوگن تھے کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی، یا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، تو یہ لوگوں کی وہ ایک تلسماتی شخصیت صرف یہ نہیں کہ وہ کوئی میجک تھا، لیکن وہ تاریخ تھی ان کے پیچھے، وہ اسٹرگل تھی محترمہ کی، جو نہ صرف مشرف لیکن ضیاء جیسے بدترین ڈکٹیٹر کو بھی انہوں نے فیس کیا تھا، جیلیں کاٹی تھی، تو وہ انہوں نے ایک ہمت دی غریبوں کو، مظلوموں کو کہ بھی آپ بھی لڑ سکتے ہیں، جب ایک عورت لڑ سکتی ہے کسی ڈکٹیٹر کے خلاف۔ تو لیکن یہ جو ساری چیزیں ہوئی تھی، ہم اگین اسی میں پوائنٹ پہ واپس آنا چاہوں گے کہ جو ہمارے جوڈیشری نے جو کیا تھا، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پٹیشن بھی داخل کی، لیکن اس کا بھی دیکھیں کہ اس پٹیشن کو ابھی تک کورٹ نے انٹرٹین نہیں کیا۔ تو اتنے سال گزرنے کے بعد بھٹو صاحب کی 50 سال کے بعد ہم بات سنتے ہیں کہ وہ انفیئر ٹرائل تھی۔ اب پتہ نہیں ہم کتنے سالوں کے بعد سنیں گے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو قاتل تھے جن کو آزاد کیا گیا، وہ اب پتہ نہیں کتنے سال ہمیں لگیں گے ان کو پھر ہم کیس سننے کے لیے۔ اچھا شاہجہ، آخری سوال ہے کہ کیا بے نظیر بھٹو قتل کیس دوبارہ کھولا جانا چاہیے؟ اگر کھولا جانا چاہیے تو اس کی ڈیمانڈ کون کرے گا؟ پیپلز پارٹی کرے گی، پیپلز پارٹی کے سپورٹر کریں گے، اور یہ جو مطلب ڈیمانڈ ہے یہ ریاست سے کریں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دوبارہ کیس ری اوپن کیا جائے، اور یہ جو پیپلز پارٹی کیا اس کی ذمہ داری لے گی کیس ری اوپن ہونے کے حوالے سے آگے تفتیشات ہو پائیں گی؟ دیکھیے اس میں ایک میں بات کروں گی کہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ جو اس وقت ابھی بھی ہے پاکستان کے صدر، اس وقت بھی صدر تھے آصف زرداری، انہوں نے جو کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا ٹیررزم کورٹ کا، اینٹی ٹیررزم کورٹ کا، تو انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی ہائی کورٹ کی جو راولپنڈی بینچ میں۔ ابھی تک اس پٹیشن کا کوئی بھی ہیئرنگ نہیں ہوئی جس میں کلیئرلی یہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ مشرف کے جو اس وقت مشرف بھی نامینی تھا، تو مشرف کے نامینیشن جو کیس میں نامینی تھے ان کو الگ کیا گیا تھا اس کیس سے، اور اس کو اسپاؤنڈر انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہے نہیں، یہ بھگوڑا ہے جہاں سے چلا گیا، تو اس کو اس میں تو ان کو وہاں، اور جو پولیس آفیسرز کا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا ان کو ڈیتھ سینٹینس ہونی چاہ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہے، لیکن کیونکہ محترمہ کے قتل کے بعد لوگوں کی جو سینٹیمنٹ تھے بہت بڑی کا تھی، تو نے کہا تھا نہیں ان کی
17 साल इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखते, इनकी बाकायदा डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। जो लोग उन्होंने छोड़ दिए थे उनको ये मतलब ये इंसाफ का कत्ल था। अब वो पिटीशन अभी तक पड़ी हुई है। और दूसरी बात ये कि वो जो हमारी जो केसेस की इस तरीके से जो रवानी है बहुत सालों साल लग चुके हैं। सिर्फ ये मोहतरमा का केस नहीं, लेकिन आप देखें बाकी भी हमारी अदालतों में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ कोई 50,000 के करीब केसेस पेंडिंग में हैं। उसके अलावा हमारी लोअर जुडिशरी में तकरीबन 1.5 से 2 लाख केसेस पेंडिंग में। अब देखिए इस केस में जब हमारी हर चीज़ें पेंडिंग में हो और लेकिन क्योंकि मोहतरमा का केस जो है वो हमारे सबके लिए एक बड़ी वो हम उस पर चाहते कि इंसाफ हो, तो इस ये रियासत की अब जिम्मेदारी बन चुकी है कि वो मोहतरमा की केस को सीरियसली उसको एक्सपेडाइट करें, उसको उसमें तेज़ी लाए। और अब तो हर तो चीज़ें देखिए अब तो मतलब इतनी टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस जो इवन केसेस में भी जो हमारी जो क्रिमिनल केसेस में उसमें क्यों नहीं जो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ले आए, एक्सपेडाइट करें, चीज़ों को तेज़ करें। कम अज़ कम एक इंसाफ हो तो आवाम को ये हो कि भाई कम अज़ कम अगर एक गरीब को इंसाफ नहीं मिलता तो कम अज़ कम इस मुल्क के 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर को तो इंसाफ मिल सके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया, आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रही थी समाजी कारकुन शाज़िया निज़ामानी। उनका कहना था कि जो 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रही है इस मुल्क की, उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए। और उनके जो वालिद थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका जो अदालती मुकदमा चला था, अदालती केस हुआ था, तो उसको भी 50 साल गुजरने के बाद भी जो है ये एतराफ़ हुआ कि वो एक अदालती कत्ल था। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि मोहतरमा की शहादत को 18 साल बीत गए, 18 साल गुजर गए। हर साल बरसी होती है मोहतरमा शहीद भुट्टो की, बेनज़ीर भुट्टो की, और काफ़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जो हैं लोग और काफ़िले जाते हैं, गड़ी खुदा बख्श। लेकिन पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो कत्ल के हवाले से जो केस है जो अदालतों में चल रहे हैं, उनमें तेज़ी लाई जाए। लोगों को तो इंसाफ फराम नहीं होता, आम लोगों की तो हम बात ही नहीं कर ले, लेकिन पाकिस्तान की 2 मरतबा जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनके कत्ल के हवाले से हम बात करें कि बीबी के कातिल कौन थे और बीबी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक अपने मेज़बान आसिफ थे वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।